अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल प्रोफेशनल स्टडीज़ पोर्टल A1। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी PRC 5 इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस। क्या हाल चाल है आपके? देखें जी, हमारी ये जो बुक है इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस, इसके अंदर हम बिज़नेस को स्टडी करते हैं कि बिज़नेस क्या होता है, कैसे किया जाता है, बिज़नेस की जो डायनेमिक्स हैं वो क्या हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है, वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स है। इसके अलावा ICAP की जो पॉलिसी है टेस्टिंग के हवाले से, ख़ास तौर पे PRC के हवाले से, वो यही है MCQs बेस्ड पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर है और इसमें 50% वाला जो स्टूडेंट है वो पास होता है। तो आपने इसके अंदर मिनिमम पास होने के लिए 50% मार्क्स स्कोर करने हैं जी। हमारे ये जो चैप्टर नंबर 1 है, बेसिकली ये नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर मुश्तमिल है। बिजनेस की नेचर क्या है, ये बुनियादी चैप्टर है। बिजनेस की जो नेचर है, कारोबार की जो नोयत होती है वो क्या होती है, हम इस चैप्टर के अंदर ये चीज़ डिस्कस करेंगे। देखें स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को मैंने 5 लेक्चर्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह आपको इस चैनल के ऊपर 5 लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। आप सुनें, देखें, समझें इस चीज़ को। और कमेंट बॉक्स के अंदर मैं अपना नंबर भी दे दूंगा, अपना जीमेल भी दे दूंगा। अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा एंड इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा। इस लेसन के अंदर जो चीज़ आपके सामने ओपन है, इसके अंदर बेसिकली ये कोर्स आउटलाइन लिखी हुई है, ठीक है। ये आउटकम्स हैं इस पूरे चैप्टर के पूरे चैप्टर को पढ़ लेने के बाद स्टूडेंट्स इन तमाम चीज़ों को समझ लेने के काबिल हो जाएंगे, राइट। अंडरस्टैंडिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड की फोर्सेस आर इम्पॉर्टेंट। मैंने भी 3 चीज़ें यहाँ पे पढ़ी हैं, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड की फोर्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़रूरी है इनको अंडरस्टैंड करना, ठीक है। आर इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ अ बिजनेस। किसी भी कारोबार की सर्वाइवल के लिहाज से और उसकी सक्सेस, उसकी जो कामयाबी होती है, ये डिपेंड कर रही होती है कि जब हम एज अ बिजनेसमैन उस कारोबार के स्ट्रक्चर को समझेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन को समझेंगे और उसकी फोर्सेस को समझेंगे, की फैक्टर्स को समझेंगे कि ऐसे कौन से अवामिल हैं, ऐसी कौन सी फोर्सेस हैं जो कि हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट कर सकती हैं, राइट। सो यहाँ पे अभी आपका सवाल होगा कि ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऐसी जगह को कहते हैं कि जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा शख्स मिलकर कॉमन पर्पस के लिए, कॉमन मकसद के लिए, कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, कॉमन एजेंडे के लिए मिलकर काम करते हैं, उसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। कॉलेजेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन है, हॉस्पिटल्स, फर्म्स, ठीक है, मसाजिद, ट्रस्ट, ये तमाम की तमाम ऑर्गेनाइजेशंस कहलाती हैं, राइट जी। आगे पढ़ते हैं। इन द फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट द चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। Those businesses which understand the functioning of major variables influencing its growth and profitability will succeed in long run। तो कहते हैं जी कि क्योंकि हमारा इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत तेजी के साथ बदल रहा है, तो वाकई ही इन्वायरमेंट तो बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। चेंजिंग्स आ रही हैं, सोसाइटी के अंदर चेंज आ रहा है, इकॉनमी के अंदर चेंज आता है, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आता है, ठीक है। अब छोटे होंगे, बचपन में होंगे, देखते होंगे कि कितना जो है एक तेजी के साथ दौर चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, चीज़ें दौर बदलने के साथ साथ चेंज हो गई हैं, ठीक है। तो बिजनेस की जो सिचुएशन होती है, बिजनेस का जो एनवायरनमेंट होता है वो इसी तरीके से चेंज होता रहता है, चेंजिंग आती रहती है, वेरिएशन आती रहती है, राइट। तो फिर एक कारोबार की ग्रोथ और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, ये दोनों चीज़ों को जो इन्फ्लुएंस करती है, जो असरअंदाज करती है, ये करती है जी बदलते हुआ एनवायरनमेंट, बदलती हुई चेंजिंग। तो हमें इस चीज़ के ऊपर फोकस करना होगा ताकि हम एक बिजनेस की ग्रोथ और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, इन दोनों चीज़ों को हासिल करने में कामयाब हो जाएं इन लॉन्ग रन। अच्छा जी, अब हम मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। दिस चैप्टर विल फोकस ऑन की एलिमेंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द बिजनेस। ये जो चैप्टर है आपके पास, नेचर ऑफ बिजनेस, ये फोकस करेगा की एलिमेंट्स के ऊपर, ठीक है। ये की एलिमेंट्स हैं 4 जो लिखे हुए हैं, इनको समझने में कौन कौन से हैं जी। सबसे पहले पर्पस। पर्पस कहते हैं मकसद को, प्रॉफिट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट। अच्छा, ये प्रॉफिट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? देखें, एक बिजनेस जो होता है ना, बिजनेस, उसका मकसद, उसका मोटिव, उसका पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है, ठीक है। और प्रॉफिट अर्न जो किया जाता है वो 2 तरीकों से किया जाता है। एक तरीका तो ये होता है कि वो अपनी गुड्स बेचता है, अपनी चीजें बेचता है, कि कारोबारी शख्स है वो अपनी चीजों को सेल आउट कर रहा है, वो गुड्स को बेचता है और बदले में वो फिर पैसे लेता है आवाम से और प्रॉफिट कमाता है। इसी तरह या वो शख्स अपनी सर्विस देगा, जिस तरीके से डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है, ये लोग अपनी सर्विस देते हैं, बदले में पैसा चार्ज करते हैं।
اینڈ ناٹ فار پروفٹ. دیکھیں جی کچھ ایسی آرگنائزیشنس ہوتی ہیں جن کا مقصد, جن کا موٹو پروفٹ ارننگ نہیں ہوتا بلکہ ویلفیئر ہوتا ہے. وہ پروفٹ کے لیے کام نہیں کرتی, جس طریقے سے ہماری جو ٹرسٹس وغیرہ ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں اس چیز کے اندر. سیکنڈ ون, ویژن, مشن, گولز اینڈ آبجیکٹیوز. یہ چاروں چیزیں کیا ہوتی ہیں, ہم انشاءاللہ چیپٹر کے اندر جب ہم سٹارٹ کریں گے اس چیز کو تو ہم ان چیزوں کو ڈیٹیل کے ساتھ ایک چیز کے اوپر فوکس کریں گے اور انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا ان چیزوں کے بارے میں. اس کے بعد فیکٹرز آف پروڈکشن کیا ہوتے ہیں اور اسٹیک ہولڈرز انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل. نیچر آف بزنس. دیکھیں میں نے یہاں پہ کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, ان چیزوں کو اپنے غور سے دیکھنا ہے, سمجھنا ہے. The business is an organization that strives for profit by providing goods and services desired by its customers. کہتے ہیں بزنس کیسی آرگنائزیشن کو کہتے ہیں that strives for profit by providing goods. ٹھیک ہے, دیکھیں کوئی بھی بزنس ہے, کوئی بھی کاروبار ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ ہمیں گوڈس پرووائڈ کرتا ہے, چیزیں پرووائڈ کرتا ہے, سروسز اپنی پرووائڈ کرتا ہے. ڈیزائر کہتے ہیں خواہش کو, ڈیزائرڈ بائی اٹس کسٹمرز, جو کسٹمرز خواہش کرتے ہیں, ڈیمانڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیٹ سے آپ کو کوئی چیز ضرورت ہے, مجھے کوئی چیز ضرورت ہے, ایز اے کنزیومر, ایز اے صارف, ہم شاپ پہ جاتے ہیں, شاپ پہ جا کے چیز کا تقاضا کرتے ہیں, کسی چیز کو ڈیمانڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو شخص کوئی بھی چیز بیچ رہا ہے یا کوئی سروس دے رہا ہے اور بدلے میں وہ پیسہ چارج کر رہا ہے تو اس کا کاروبار ہے, وہ وہاں سے پروفٹ کمائے گا, رائٹ. اس کے بعد بزنس میٹ دا نیڈ آف کسٹمرز بائی پرووائڈنگ ہاؤس ہولڈ اسینشیلز. کہتا ہے جو بزنسز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ کنزیومرز کی نیڈز کو میٹ کرتے ہیں. کنزیومر چاہتا کیا ہے, ایک کامیاب بزنس وہ بزنس ہوتا ہے, اس بزنس کو کہتے ہیں کہ جو کنزیومرز کی نیڈز کو آئیڈینٹیفائی کرے کہ کنزیومر چاہتا کیا ہے. ٹھیک ہے, اب لیٹس سے آپ ایسی جگہ پہ شاپ کھول کے بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے, اور آپ ایسی پروڈکٹ دینا شروع کر دیں جس کی اس علاقے کے اندر ڈیمانڈ ہی نہیں ہے, کنزیومر کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کی نیڈ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کا بزنس کامیاب نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلے اپنی نیڈز کے اوپر فوکس کرنا ہے, اپنے کسٹمر کی نیڈز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ میرا کسٹمر چاہتا کیا ہے, اس کی خواہش کیا ہے, اس کی ضرورت کیا ہے. ٹھیک ہے, بائی پرووائڈنگ ہاؤس ہولڈ اسینشیلز. بزنسز کیا کرتے ہیں, کنزیومرز کے لیے ضروری ان کی جو گھریلو اشیاء ہوتی ہیں, ہمارے جو روزمرہ زندگی کے اندر جو ہم جو چیزیں استعمال کرتے ہیں, ہمارے ہاؤس ہولڈ اسینشیلز کہلاتی ہیں, جس کے اندر ہمارے کلودنگ, میڈیکل کیئر, ٹرانسپورٹیشن, بینکنگ, کمیونیکیشن اینڈ کاؤنٹ لیس ادر گوڈس اینڈ سروسز, رائٹ. اس کے اندر ہمارے کپڑے آ جاتے ہیں, ہماری میڈیکل کیئر آ جاتی ہے, ٹرانسپورٹیشن, بینکنگ, کمیونیکیشن اینڈ کاؤنٹ لیس ادر گوڈس اینڈ سروسز. بہت سی اشیاء, انگنت اشیاء, انگنت سروسز آ جاتی ہیں. گوڈس آر ٹینجیبل آئٹمز. ٹھیک ہے, گوڈز جو ہوتے ہیں نا, گوڈز, ٹھیک ہے, یہ ٹینجیبل آئٹمز ہوتے ہیں. اب ٹینجیبل آئٹمز ایسے آئٹمز کو کہتے ہیں جن کو ہم چھو سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, محسوس کر سکتے ہیں, فیل کر سکتے ہیں. دیٹ کین بی ہیلڈ, ٹچڈ اور اسٹورڈ, مینوفیکچرڈ اور ٹریڈڈ بائی بزنسز سچ ایز لیپ ٹاپس. ٹھیک ہے جی, اب جس طریقے سے گوڈز کہتے ہیں اشیاء کو, جس طریقے سے یہاں پہ لیپ ٹاپس کی ایگزامپل دی گئی ہے. اب لیپ ٹاپس ہے نا, ٹھیک ہے, لیپ ٹاپ کو چھوا بھی جا سکتا ہے, پکڑا بھی جا سکتا ہے, سٹور بھی کیا جا سکتا ہے, بنایا بھی جا سکتا ہے, ٹریڈ بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی تجارت بھی کی جا سکتی ہے, اس کو بائی اور سیل بھی کیا جا سکتا ہے. یہ کیا ہیں, گوڈز ہیں ہماری. اسی طرح سروسز آر انٹینجیبل آفرنگز آف بزنس دیٹ کانٹ بی ہیلڈ, ٹچڈ اور اسٹورڈ. فزیشینز, لائرز, ہیئر اسٹائلسٹس, کار واشز اینڈ ایئر لائنس آل پرووائڈ سروسز. جو سروس ہوتی ہے وہ انٹینجیبل ہوتی ہے, اس کو ہم چھو نہیں سکتے, ہیلڈ نہیں کر سکتے, اسٹور نہیں کر سکتے, رائٹ. اچھا جی, سروسز, جس طریقے سے یہاں پہ بہت سی سروسز کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے, جس طریقے سے فزیشینز ہوتے ہیں, ڈاکٹرز ہیں, لائرز ہیں, آپ کے جو باربرز ہوتے ہیں, جو لوگ کار واش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بزنسز آلسو سیل اینڈ سرو ٹو ادر آرگنائزیشنز سچ ایز ہاسپٹلز, ریٹیلرز, گورنمنٹس بائی پرووائڈنگ مشینری اور گڈس اور ری سیل کمپیوٹرز اینڈ تھاؤزنڈس آف ادر آئٹمس. جو بزنسز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ سیل کرتے ہیں یا سرو کرتے ہیں ادر آرگنائزیشنس کو, جس طریقے سے ہاسپٹلز ہو گئے, ریٹیلرز ہو گئے, گورنمنٹس ہو گئیں, بائی پرووائڈنگ مشینری پرووائڈ کر کے اور گڈس فار ری سیل. ٹھیک ہے, دیکھیں ایک کاروباری شخص جو ہوتا ہے وہ جب اپنے سپلائر سے مال اٹھائے گا, مال پرچیز کرے گا, ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ری سیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جس طریقے سے ہم ایز اے کنزیومر ہیں تو چیز ہمارے پاس ایسے نہیں آتی, بیکاز کمپنیز بناتی ہیں, پروڈکشن کرتی ہیں اپنے کنزیومرز کے لیے, ہمارے لیے, صارفین کے لیے. تو وہ جو گڈس ہوتی ہیں وہ ایک پروسیس کے تھرو ہم تک پہنچتی ہیں. اب لیٹ سے ایک کمپنی ہے جہاں پہ پروڈکٹ بن رہی ہے, کمپنی جو ہوتی ہے وہاں سے پروڈکٹ آئے گی ہول سیل لیول پہ, ہول سیل سے ریٹیل لیول پہ, ریٹیل سے پھر ہم اینڈ کنزیومر تک آئے گی. ہول سیل کو ہم اردو کے اندر تھوک فروش کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ریٹیل کو ہم اردو کے اندر پرچون فروش کہتے ہیں,
اور پرچون فروش ایسی شاپس ہوتی ہیں جو ہماری عام گلی محلوں کی طرح چھوٹی چھوٹی شاپس بنی ہوتی ہیں، رائٹ. تو وہ جو چیزیں لے کر آتے ہیں پیچھے سے، ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے آگے ری سیل کرنی ہے، چیزوں کو ہم نے بیچنا ہے، دوبارہ بیچنا ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص پیچھے سے پرچیز کرتا ہے، پرپز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، گول یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو آگے ری سیل کروں گا، تو اس کو ہم بزنس کہیں گے. ٹھیک ہے. اگر اس کا مقصد یہ ہوگا ری سیل، فار ایگزامپل اگر اس کا پرپز نہ ہوا، پرسنل کنزپشن اس کا پرپز ہوا، بھئی میں اس چیز کو پرچیز کروں، ذاتی استعمال کروں گے، تو وہ بزنس نہیں کہلائے گا. رائٹ. یہ آپ نے فرق لازمی یاد رکھنا ہے. اس کے بعد کمپیوٹرز اینڈ تھاؤزنڈس آف ادر آئٹمس. فار ایگزامپل اگر ہم ایز اے بزنس مین ہیں، ٹھیک ہے، ہم کمپیوٹرز لے کر آ رہے ہیں آگے ری سیل کے پرپز کے لیے، تو یہ ہمارا بزنس ہوگا. Thus businesses create the goods and services that are basics of our standard of living. ٹھیک ہے. دیکھیں جو بزنسز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ایسے گوڈس اور سروسز کریٹ کرتے ہیں جس سے ہمارا لیونگ آف سٹینڈرڈ معیار کیا جاتا ہے. ہماری جو سٹینڈرڈ آف لیونگ ہوتا ہے کسی بھی کنٹری کا، لوگوں کا، ان کی جو بیس بنتی ہے وہ گوڈس اور سروسز بیس بنتی ہے جو اس ملک کے اندر موجود کاروبار بنا رہے ہوتے ہیں. The standard of living of any country is measured by the output of goods and services people can buy with the money they have. ٹھیک ہے. کسی بھی ملک کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہوتا ہے یہ میئر ہوتا ہے وہاں کی آؤٹ پٹ سے، کہ اس ملک کے اندر جو گڈز یا سروسز جنریٹ کی جا رہی ہیں ان کی جو آؤٹ پٹ ہے، وہاں کے لوگ، وہاں کے رہنے والے لوگ اس سروسز کو، ان گڈز کو خرید بھی سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے. ٹھیک ہے. ان کی قوت خرید اتنی ہے یا نہیں ہے. This provides a basics for comparing standard of living different countries. Right. یہ جو ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو بنیاد بنا کر مختلف کنٹریز کے درمیان میں ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں، ان کو کمپیئر کر سکتے ہیں کہ ایک کنٹری کے اندر جو سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے یہ اس چیز سے جج کیا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کی بائنگ پاور کتنی ہے. اگر کسی کنٹری کی بائنگ پاور بہت اچھی ہے، اس کنٹری کے اندر جو چیزیں پروڈیوس کی جا رہی ہیں، جو سروسز پروڈیوس کی جا رہی ہیں، وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر اتنی بائنگ پاور ہے کہ اس چیز کو خرید سکتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کنٹری کے اندر جو لیونگ آف سٹینڈرڈ ہے وہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بزنسز play a key role in the determining our quality of life. ٹھیک ہے جی. جو بزنسز ہوتے ہیں، جو کاروبار ہوتے ہیں، یہ ہماری کوالٹی آف لائف کو ڈیٹرمن کر رہے ہوتے ہیں بائی پرووائڈنگ جابس اینڈ گڈس اینڈ سروسز ٹو سوسائٹی. کہ اس ملک کے اندر اس کی جو سوسائٹی ہے، اس کو جو معاشرہ ہے، وہاں پر کتنی جابز پرووائڈ کی جاتی ہیں، وہاں پہ گڈس اور سروسز جو ہے وہ کیسی پرووائڈ کی جاتی ہیں. Quality of life refers to the general level of human happiness and based on such things that life expectancy, educational standards, health, sanitation and leisure time. Building a high quality of life is a combined effort of businesses. ٹھیک ہے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر جو کوالٹی آف لائف ہے، پھر ایک ملک کے اندر ہیلتھ بھی ہے، تعلیم بھی ہے، ان کی سینیٹیشن کا سسٹم بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو کوالٹی آف لائف ہے وہ ہائی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو کوالٹی آف لائف آتی ہے یہ بزنس کی ایفرٹ سے آتی ہے، بیکاز جو گڈس بنتی ہیں، جو سروسز پروڈیوس ہوتی ہیں، یہ اس کے اندر بزنسز ایفرٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بزنسز ہوں گے تو یہ تمام چیز ہوں گی. بزنسز کا وجود بڑا ضروری ہے کسی ملک کی خوشحالی کے اندر. رائٹ. گورنمنٹ اینڈ ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن. اس کے اندر آپ اس ملک کی حکومت اور ایسی آرگنائزیشن جن کا مقصد پروفٹ ارننگ نہیں ہے بلکہ ویلفیئر ہے. ڈفرنٹ پلیسز آر رینکڈ اینڈ کمپیئرڈ بیسڈ آن دی کوالٹی آف لائف اسٹینڈرڈس. اور پھر مختلف جگہوں کے اوپر کوالٹی آف لائف اسٹینڈرڈس کو کمپیئر کیا جاتا ہے، رینک کیا جاتا ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. The profitability of the business can be measured through key variables such as revenue, cost اور profit. یہاں پہ تین چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، یہ تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. دیکھیں کسی بھی بزنس کی جو پروفٹیبلٹی ہوتی ہے کہ یہ بزنس کتنا پروفٹیبل ہے، کتنا نفع بخش بزنس ہے، تو یہ میئر کیا جاتا ہے ان تین ویریبل سے. یہ ویریبل ہیں. ٹھیک ہے. یہ چیزیں ویری کر سکتی ہیں حالات کے پیش نظر. ریونیو کہتے ہیں انکم کو، اس کی بزنس کی کاسٹ، اس بزنس کے اندر کتنی لاگت آ رہی ہے، اس کا پروفٹ کتنا ہے، اس کی پروفٹیبلٹی کو جج کرنے کے یہ تین ویریبلز ہیں. ریونیو کیا ہوتا ہے؟ ریونیو از منی ایز اے کمپنی ریسیوز بائی پرووائڈنگ سروسز اور سیلنگ گڈس ٹو کسٹمرز. ٹھیک ہے. ریونیو سے مراد منی ہے، پیسہ ہے جو کمپنی ریسیو کرتی ہے، جو بزنس ایک ریسیو کرتا ہے بائی پرووائڈنگ گڈس اینڈ سیلنگ گڈس ٹو دا کسٹمر، اپنے کنزیومر کو، اپنے صارفین کو گڈس یا سروسز بیچ کر. کاسٹ آر ایکسپینسز for rent, salaries, suppliers, transportation and many other items that a company incur from creating and selling goods and services. Cost کہتے ہیں لاگت کو. Cost یہاں پہ
کاسٹ آر ایکسپینسز، ایسے ایکسپینسز ہیں جس کے اندر رینٹ ہو سکتا ہے. اب لیٹ سے آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ نے ایک بلڈنگ کا رینٹ پہ لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ رینٹ پے کرتے ہیں تو وہ آپ کا ایکسپینس ہے. آپ سیلری آپ دے رہے ہیں اپنے امپلائیز کو، وہ آپ کا ایکسپینس ہے، ٹھیک ہے. آپ سپلائز ٹرانسپورٹیشن کرتے ہیں یا آپ اور چھوٹے موٹے جو کام کر رہے ہیں اپنے کاروبار آئٹمس کے لیے، ٹھیک ہے. آپ کیا کرتے ہیں، آپ چیزوں کو کریٹ کرتے ہیں، گڈس کو سیل کرتے ہیں، آپ سروسز کو سیل کر رہے ہیں. فار ایگزامپل سم آف دا کاسٹ انکرڈ بائی Microsoft in developing its software include expenses for salaries, facilities, advertising, right? کچھ کاسٹ لگتی ہے مائکروسافٹ کی ڈیولپنگ کے اندر، ٹھیک ہے. سیلریاں بھی پے کریں گے، جو ایڈورٹائزنگ آپ نے کی ہے، ٹھیک ہے، اس کی بھی ساری آپ کو کاسٹ بیئر کرنی پڑے گی. If the Microsoft has money left over, it pays all cost, it has a profit. اور اگر یہ جو کاسٹ ہے، اگر یہ کاروبار اپنا ریٹرن دے دیتا ہے تو اس کو ہم پروفٹ کہتے ہیں. A company whose costs are greater than revenue incur a loss. جہاں پہ اب لاس کی بات کر رہا ہے، کہتا ہے لاس کب آئے گا؟ لاس تب آئے گا کہ جب اس کی کاسٹ، ایک بزنس کی لاگت وہ زیادہ ہے، are the greater than the revenues، ٹھیک ہے، کہ اس کاروبار کے اندر جو کمائی ہمیں حاصل ہو رہی ہے اس کاروبار سے، جو ریونیو ہمیں جنریٹ ہو رہا ہے، جو آمدن ہمیں آ رہی ہے وہ کم ہے، لیکن کاسٹ کا گراف زیادہ ہے. کاسٹ اور گریٹر، ٹھیک ہے. لیٹس سے مثال کے طور پہ فار ایگزامپل جناب آپ نے بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، آپ کی بزنس کے اوپر جو لاگت ہے، جو کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن جو پروفٹ وہاں سے آ رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. ریونیو آپ کا بہت کم ہے، کاسٹ آپ کی زیادہ ہے، گریٹر دین ریونیو، پھر لاس آئے گا کاروبار کے اندر. لیکن بزنس کے اندر پروفٹ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے. دیر از آلویز اے رسک دیٹ دا بزنس اسٹریٹجیز آر فائٹ انگیجڈ ان مارکیٹ کمپٹیشن. جی، دیر از آلویز اے رسک that a business may occur a loss by not achieving its goals due to inefficient use of its resources. دیکھیں بات یہ ہے، ایک کاروبار کے اندر رسک بھی انوالو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بزنس کے اندر رسک بھی ہوتا ہے کہ پیسہ ڈوب جائے گا، اور یہ جو رسک ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لاس ہوا ہے by not achieving its goals، اس کے گولز اچیو نہیں ہوئے بیکاز اس کے اندر جو ریسورسز تھے ان کو انیفیشینٹلی یوز کیا گیا، ٹھیک ہے. وہ ایفیشینٹ طریقے سے اس کے ریسورسز کو یوز نہیں کیا گیا، اور انیفیشینٹ بزنس اسٹریٹجیز، اور جو بزنس کی اسٹریٹجیز ڈیولپ کی گئیں، بزنس کی جو حکمت عملیاں بنائی گئیں، ٹھیک ہے، وہ افیکٹو نہیں تھیں ٹو فلائٹ انگیجڈ مارکیٹ کمپٹیشن، ٹھیک ہے. جو مارکیٹ کمپٹیشن کے انگیجڈ جا رہی تھیں، آپ اس مارکیٹ کو کمپیٹ ہی نہیں کر سکے، تو جس وجہ سے آپ کا بزنس لاس میں چلا گیا. When a company such as Microsoft uses its resources intelligently، اگر ایک کمپنی اپنے مائکروسافٹ کو یوز کرتی ہے اپنے ریسورسز کو انٹیلیجنٹلی طور پہ، اٹ کین آفر انکریز سیلز، اپنی سیلز کو بھی بڑھا سکتی ہے، ہولڈ کاسٹ ڈاؤن، اپنی کاسٹ کو منیمائز بھی کر سکتی ہے، اینڈ ارن پروفٹ بھی جنریٹ کر سکتی ہے. ناٹ آل کمپنیز ارن پروفٹ، کہتا ہے ہر طرح کی کمپنی پروفٹ نہیں بھی کماتی، بٹ دیٹ از دا رسک آف بینگ ان بزنس. دیکھیں بزنس کے اندر رسک انوالو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب مائکروسافٹ بڑی زبردست چیز ہے، کہتا ہے اس سے سیل بھی انکریز ہو سکتی ہے، کاسٹس ہیں وہ بھی منیمائز ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، پروفٹ بھی کمایا جا سکتا ہے، لیکن کہتا ہے ناٹ آل کمپنیز ارن پروفٹ، ہر قسم کی کمپنی پروفٹ نہیں بھی کماتی بیکاز ان کے جو ریسورسز ہیں وہ ان ایفیشینٹ طریقے سے یوٹیلائز ہوئے ہیں، ایفیشینٹ طریقے سے یوٹیلائز نہیں ہوئے، رائٹ. دیر از اے ڈائریکٹ ریلیشن شپ بٹوین رسک اینڈ پروفٹ. سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ پروفٹ اور رسک کا آپس میں ڈائریکٹ ریلیشن ہوتا ہے. دا گریٹر دا رسک، اگر رسک زیادہ ہوتا ہے، گریٹر ہوتا ہے، دا گریٹر دا پوٹینشیل فار پروفٹ اور لاس، ٹھیک ہے. تو دیکھیں جتنا بڑا رسک ہوتا ہے سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کاروبار کے اندر پروفٹ کا جو پوٹینشیل ہے وہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اس طرح لاس بھی ہو سکتا ہے. ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشنز، ناٹ آل آرگنائزیشنز ٹرائی ٹو میک اے پروفٹ، ہر طرح کی آرگنائزیشن پروفٹ نہیں بھی کماتی. ناٹ فار پروفٹ، ٹھیک ہے، جس طریقے سے ٹرسٹ ہو گئی وہ ویلفیئر کے لیے کام کر رہی ہے. آرگنائزیشن از آرگنائزیشن دیٹ ایگزسٹ ٹو اچیو سم گول ادر دین unusual business goal of profit. کہتے ہیں اس کے کچھ گولز ہوتے ہیں اور وہ گولز عموماً عام بزنسز کی طرح نہیں ہوتے، اس سے ہٹ کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کا گول پروفٹ کمانا نہیں ہوتا. جس طریقے سے یہاں پہ کہتا ہے کہ چیریٹیز such as the ED Foundation and the Citizens Foundation are not for profit organization as the most hospitals, educational institutes, social work organizations, non-governmental organizations, NGOs, civic groups and religious organizations. دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری آرگنائزیشنز آپ کو نظر آئیں گی. ایدی فاؤنڈیشن کی آرگنائزیشن آپ کو نظر آئے گی، این جی اوز بنی ہوئی ہوتی ہیں، سیوک گروپس بنے ہوئے ہوتے ہیں، ریلیجیس مذہبی تنظیمیں بنی ہوئی ہوتی ہیں. تو ان کا مقصد، ان کا موٹیو، ان کا آبجیکٹو پروفٹ ارننگ کرنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. لائک ادر ناٹ پروفٹ کاؤنٹر پارٹس، دوز گروپس سیٹ گولز اینڈ ریکوائر ریسورسز ٹو میٹ دوز گولز.
ٹھیک ہے. جو نان پروفٹ انٹرپرائزز ہوتی ہیں یا جو گروپس ہیں وہ اپنے گولز سیٹ کرتے ہیں, ان کو کچھ اپنے وسائل ہوتے ہیں. however their goals are not focused on profit. جی ویری امپورٹنٹ لائن ہے, however their goals are not focused on profit. ٹھیک ہے, پروفٹ کمانے کا مقصد ہوتا ہی نہیں ہے. فار ایگزامپل a not for profit organization goal might be feeding the poor. ان کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کریں گے. preserving the environment or advocating for the rights of some underprivileged community. ٹھیک ہے, ایسے لوگ جو کہ بیچارے غریب لوگ ہیں ان کے رائٹس کا خیال رکھنا. ٹھیک ہے, یہ ان کا مقصد ہو سکتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ purpose of the business. A primary goal of all businesses is to earn a profit. دیکھیں کاروبار کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ منافع کمانا ہوتا ہے. business have the right to keep use their profits as they choose within legal limits. دیکھیں لیگل لمٹس کے یہاں پہ ورڈ یوز کیا ہے. بزنس ہوتا ہی ہوا ہے جو ایک لیگل ایکٹیویٹی ہوتی ہے. یہاں پہ انلیگل ایکٹیویٹی آ جائے وہ کاروبار نہیں ہوتا, وہ تو ایک جرم بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بزنس اینی لیگل ایکٹیویٹی which is done for the purpose of earning profit is called business. وہ بزنس ہے. ٹھیک ہے, while the other hand اگر ایک کاروبار جو ہے وہ انلیگل ایکٹیویٹی کے اندر ملوث ہے تو یہ کاروبار نہیں کہلائے گا, وہ تو انلیگل ایکٹیویٹی بن جائے گی. because profit is a reward for the risk business take in providing products, goods and services. دیکھیں جی بیکاز جو پروفٹ ہوتا ہے وہ تو ایک ریوارڈ ہوتا ہے. کس چیز کا ریوارڈ ہوتا ہے؟ وہ رسک کا ریوارڈ ہوتا ہے. جو وہ رسک لیتا ہے, بزنس مین رسک ٹیکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, رسک تو خیر لینا ہی پڑتا ہے. ٹھیک ہے, ارننگ پروفٹ کنٹریبیوٹ ٹو سوسائٹی بائی پرووائڈنگ امپلائمنٹ. جو ارننگ پروفٹ ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے؟ جو کنٹریبیوٹ کرتا ہے سوسائٹی کے اندر بائی پرووائڈنگ امپلائمنٹ. دیکھیں ایک بزنس کی ایک سوشل رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے. بزنس جو ہوتا ہے وہ پھر امپلائمنٹ اپرچونٹیز کو کریٹ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے which is turn provides money that are reinvested in the company. ٹھیک ہے جی, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو منی ہوتا ہے وہ جو لگاتا ہے وہ دوبارہ سے کسی نہ کسی شکل کے اندر بزنس کے اندر ری انویسٹ ہو جاتا ہے. بیکاز جو امپلائی ہے اس کمپنی کا, اس آرگنائزیشن کا امپلائی بھی تو ہے, اپنی سروس بھی تو وہ دے گا. ٹھیک ہے, وہ پیسہ کما کے بھی تو دے گا. ان ایڈیشن پروفٹ مسٹ بی ارنڈ ان این ایتھیکل اینڈ سوشلی رسپانسبل مینر. لیکن جو پروفٹ کمانا چاہیے وہ ایتھیکل طریقے سے کمانا چاہیے. ایتھیکل, ایتھکس, کیا چیز غلط ہے کیا چیز صحیح ہے اس کی تمیز کے ساتھ کمانا چاہیے. اور بزنس کو اپنی اسٹریٹجیز, اپنے گولز اس انداز کا سیٹ کرنے چاہیے تاکہ ایتھکس کا جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ مسنگ نہ ہو. جو کارپوریٹ کی ایتھکس ہیں اس کو سامنے رکھا جائے, کیا چیز غلط ہے کیا چیز صحیح ہے. ٹھیک ہے, اور سوشلی رسپانسبل. دیکھیں ہر بزنس کی کوئی سوشل رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں. لیٹ سے ایک بزنس ہے وہ ایک شہر کے اندر رن کر رہا ہے تو اس کی سوشل رسپانسبلٹی یہ بھی ہے کہ وہ امپلائمنٹ اپرچونٹیز کو کریٹ کرے کہ وہاں کے اس علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو امپلائمنٹ کا موقع مل سکے. رائٹ, آگے چلتے ہیں جی. ٹو ارن اے پروفٹ, دیکھیے بات یہاں پہ ہو رہی ہے منافع کمانے کی. ٹھیک ہے, ٹو ارن اے پروفٹ a person or organization needs management skills to plan, organize, control activities of the business. ایک بزنس کو سکسیسفل بنانے کے لیے مینجمنٹ سکلز تو بڑی ضروری ہوتی ہیں. مینجمنٹ سکلز کے اندر پلاننگ, آرگنائزنگ, کنٹرولنگ, ویری امپورٹنٹ سکل. ایک مینیجر کے اندر پھر پلاننگ کی سکلز بھی ہونی چاہیے, اس کے اندر آرگنائزیشن کی سکلز بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کہ کام کو کس طریقے سے آرگنائز کرنا ہے, کون سا کام کس بندے کو کس لیول پر کب دینا ہے, کنٹرولنگ کے حوالے سے جو میجرز ہیں وہ کیسے لینے ہیں. رائٹ, and to find and develop employees so that it can make products consumer will buy. بزنس کی ایکٹیویٹیز کو اس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے اور فائنڈ کرنا ہے اور ڈیولپ کرنے ہیں اپنے امپلائیز کو تاکہ وہ ان کی جو پروڈکٹس ہیں وہ اس انداز سے اپنے کنزیومرز کے سامنے پریزنٹ کریں تاکہ کنزیومر چیز کو بائی کر لیں. A business also needs marketing expertise to learn what products consumers need and want to be developed. دیکھیں ایک کاروبار کے اندر پھر مارکیٹنگ ایکسپرٹیز کی بھی ان کو ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے, تاکہ وہ سیکھیں یہ چیز جانیں کہ what product consumers need, کہ کنزیومر کو کس قسم کی پروڈکٹ پسند ہے اور وہ چاہتا کیا ہے, اور وہ پھر ڈیولپ کریں. مینوفیکچررز پرائس, پروموٹ, ڈسٹریبیوٹ دوز پروڈکٹس, اور پھر ان پروڈکٹس کو وہ مینوفیکچر کریں, پھر ان کی پرائس سیٹ کریں, پھر ان کو پروموٹ کریں. جیسے کسی ہماری پروڈکٹس جو بنتی ہیں, کمپنیز جو بنا رہی ہوتی ہیں وہ کیسے پروموٹ کرتی ہیں. آج کل سوشل میڈیا کے تھرو چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, فیس بک پہ پیجز بنائے جاتے ہیں, سوشل میڈیا کے ٹولز وغیرہ یوز کیے جاتے ہیں, عوام کو بتایا جاتا ہے, اپنی ایڈورٹائزمنٹ چلائی جاتی ہے, اور لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بتاتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں, اپنے کسٹمر کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. پھر کہتے ہیں ڈسٹریبیوٹ کہتے ہیں تقسیم کاری کو, دوز پروڈکٹ. ایڈیشنلی a business needs financial resources and skill to fund, maintain and expand its operations. دیکھیں جی فائنینشیل ریسورسز ویری امپورٹنٹ ریسورسز, فائنانس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک بزنس ہے, جب تک بزنس کے اندر پیسہ نہیں ہوگا کاروبار چلے گا کیسے, کاروبار تو ایسے رن نہیں کر سکتا.
تو ایک بزنس کے اندر پھر فائنینشیل سکلز بھی ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے فنڈنگ کرنی ہے, کس طریقے سے اس فائنینشیل پوزیشن کو مینٹین رکھنا ہے, کس طریقے سے اپنے آپریشنس کو ایکسپینڈ کرنا ہے. اینڈ ادر چیلنجز فار بزنس پیپل انکلوڈ abiding any laws and government regulations, acting in an ethical and social responsible manner. دیکھیں میری بات یہ ہے, ایک جو بزنس ہوتا ہے اس کی پھر کچھ ابائڈنگز بھی ہوتی ہیں, اس کی کچھ رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں تاکہ وہ لاز کو, ریگولیشنز کو, گورنمنٹ کی بتائی ہوئی پالیسیوں کو ایتھیکل طریقے سے ان کو فالو اپ کرے چیزوں کو, ٹھیک ہے, کوئی ایسا کام نہ کرے جو کہ غیر قانونی کام ہو, وہ سوشل رسپانسبل رہے. بائی اڈاپٹنگ ٹو اکنامک, ٹیکنالوجیکل, پولیٹیکل, سوشل چینجز, اور وہ دیکھتا رہے, ان چیزوں کو اڈاپٹ کرے, چینج کو اڈاپٹ کرے, ٹھیک ہے. جو کمپنیز چینج کو اڈاپٹ نہیں کرتی وہ کمپنیز پیچھے رہ جاتی ہیں. اور پھر دیکھیں اکنامک, ٹیکنالوجیکل, پولیٹیکل, سوشل چینجز جو ہو رہی ہیں ہمارے اوپر, جب ہم آؤٹ کمز کو ڈسکس کر رہے تھے ہم نے وہاں پہ انوائرمنٹل چینجز کی بات کی تھی کہ انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے. تو انوائرمنٹ جب چینج ہوتا ہے تو انوائرمنٹ کے اندر جو چینج آ رہی ہے اس کو اڈاپٹ کرنا بڑا ضروری ہو جاتا ہے. جو بزنس بدلتے ہوئے حالات کے تقاضوں کے مطابق خود کو نہیں چینج کرتے, تو اب نوکیا موبائل کی مثال لے لیجیے. اب نوکیا کو کون پوچھتا ہے؟ نوکیا کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, بیکاز انہوں نے اپنے بدلتے ہوئے ٹرینڈز کے مطابق خود کو چینج نہیں کیا, چینج کو اڈاپٹ نہیں کیا, جس وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے, رائٹ. ایون نان پروفٹ آرگنائزیشن انگیج مینجمنٹ, مارکیٹنگ اینڈ فائنانس ایکٹیویٹیز ٹو ڈیولپ ٹو ریچ دیئر گولز. کہ جو نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, گو ان کا مقصد پروفٹ کمانا نہیں ہے, ویلفیئر ہے, ان کے کچھ اپنے گولز ہیں, ان کے کچھ اپنے ٹارگٹس ہیں, تو ان کو اچیو کرنے کے لیے ان کو مینجمنٹ کے ساتھ بھی وہ انگیج ہوتے ہیں, مارکیٹنگ کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ بھی انگیج ہوتے ہیں, اور فائنانس کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ بھی انگیج ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی. ٹو اچیو اینڈ مینٹیننگ پروفیٹیبلٹی بزنس ہیو فاؤنڈ دیٹ دے مسٹ پروڈیوس کوالٹی پروڈکٹس. تو یہ تمام چیزیں اچیو کرنے کے لیے, پروفیٹیبلٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے بزنسز کیا کرتے ہیں, اپنی پروڈکٹ کی جو کوالٹی ہے اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آپریٹ ایفیشنٹلی and be socially responsible and ethical dealing with customers, employees, investors, government, regulators and the community. تمام چیزیں اپنے کسٹمر کو بھی دیکھیں گے, اپنے کسٹمر کے ساتھ ایتھیکل ڈیلنگ کریں گے, اپنے امپلائیز کے ساتھ ایتھیکل ڈیلنگ کریں گے, انویسٹرز کے ساتھ, گورنمنٹ کے ساتھ, ریگولیٹرز کے ساتھ اور کمیونٹی کے ساتھ. because these groups have stake in the success and outcome of the business. دیکھیں پھر بزنس کا جو تعلق ہوتا ہے ان تمام پارٹیز کے ساتھ ہوتا ہے. ایک بزنس کا تعلق اس کنٹری کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہوتا ہے, ان کے انویسٹرز کے ساتھ بھی ہوتا ہے, ان کے امپلائیز کے ساتھ بھی ہوتا ہے, ان کے کسٹمرز کے ساتھ بھی ہوتا ہے, اور کمیونٹی کے ساتھ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں جناب. Because these groups have stake in success and outcomes of the business, they are sometimes called stakeholders. ٹھیک ہے, جو کسٹمرز ہیں, امپلائیز ہیں, انویسٹرز ہیں, گورنمنٹ ہے, ریگولیٹرز ہیں, یا کمیونٹی ہے, یہ ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں جی. many businesses for example are concerned about how the production and distribution of other products affect the environment. کچھ ایسے بزنسز ہیں فار ایگزامپل, ایسی کچھ کنسرن ہوتے ہیں about how the production and distribution, ٹھیک ہے, کہ کس طریقے سے پروڈکشن ہوگی, کس طریقے سے چیزوں کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا, of their products affect the environment. آگے پڑھتے ہیں. A part of the strategic review, management should always be considered the purpose of the entity and they manage what is trying to achieve. Purpose, strategic review, ٹھیک ہے. جب ہم strategic review کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جب ہم strategic management کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا ٹاپ مینجمنٹ ہوتی ہے. دیکھیں پھر بات یہ ہے کہ ایک کمپنی جو ہوتی ہے اس کے اندر لیئرز ہوتی ہیں مینجمنٹ کی. یہ ہماری ٹاپ لیول کی مینجمنٹ ہے, یہ مڈل لیول کی مینجمنٹ ہے, یہ ہمارے فرسٹ لائن مینیجرز ہیں, ٹھیک ہے. جہاں پہ اسٹریٹجک مینجمنٹ کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ پھر پرپز کی بات ہوتی ہے. ہر انٹیٹی کا, ہر کاروبار کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی پرپز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب لیٹ سے جی ہم اگر پروفٹ میکنگ آرگنائزیشنز کی بات کرتے ہیں تو ان کا مقصد, ان کا پرپز پروفٹ ارننگ ہو سکتا ہے, وہ مینیج کرتے ہیں. واٹ از ٹرائنگ ٹو اچیو, وہ اسٹریٹجک پلاننگ ہوتی ہے, اس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ واٹ از ٹرائنگ ٹو اچیو, وہ کیا چیز اچیو کرنے جا رہے ہیں. ان دی اسٹریٹجک پلاننگ پروسیس, گولز, آبجیکٹیوز, اسٹریٹجیز شوڈ بی ڈیسائیڈڈ ود ایم آف فلفلنگ دا اینٹی پرپز. اس کا جو اوور آل پرپز ہوتا ہے, اس کا مقصد ہوتا ہے, اس کے اندر تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں. پلاننگ بھی, پروسیس بھی, گولز بھی, ان کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, ان کی اسٹریٹجیز کیا ہیں, حکمت عملیاں کیا ہیں, ان کے پلانز کیا ہیں, ایمز کیا ہیں, کس طریقے سے چیز کو اچیو کریں گے. ویژن کا تعلق اسٹوڈنٹس یاد رکھیے فیوچر کے ساتھ ہوتا ہے, فیوچر آؤٹ لک. ہر کمپنی کی ویژن اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے, ہر کمپنی کے کچھ گولز ہوتے ہیں, ہر کمپنی کے کچھ خواب ہوتے ہیں, ہر کمپنی کے مشن ہوتا ہے, کچھ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, مقاصد ہوتے ہیں, ان کے کچھ ٹیکٹکس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی, ان کے کچھ ٹیکٹیکل پلانس اینڈ ایمز ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک ایکٹیویٹی دیتا ہوں, اب جائیں کسی کمپنی کی ویب سائٹ جا کے سرچ کیجئے, دیکھیے
सबसे ऊपर टॉप पे लिखा होगा मिशन एंड विजन स्टेटमेंट। विजन जो होता है ये चीज डिस्क्राइब करता है कि जिसके अंदर कंपनी जिस बात की वजाहत करती है कि हम फ्यूचर के अंदर खुद को कहां देखना चाहती हैं। मिशन उसके ओवरऑल पर्पस को डिफाइन करता है। गोल्स उसके एक जनरल ओवरऑल एम्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफिक, ठीक है, गोल्स और ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा फर्क है जी, ठीक है। जो गोल्स होते हैं ये एक जर्नल ओवरऑल एम्स की बात हो रही होती है। जहां तक ऑब्जेक्टिव्स का तल्लक है तो यहाँ पे ये देखे यहाँ पे स्पेसिफिक का वर्ड यूज किया हुआ है। एक स्पेसिफिक चीज हो गया, स्पेसिफिक ओवरऑल गोल्स एम्स, ठीक है। इसके बाद स्ट्रेटजीज एंड स्ट्रेटेजिकल एम्स, डिटेल्ड लॉन्गर टर्म टारगेट्स, टेक्निकल प्लान एंड एम्स, इम्प्लीमेंटेशन टारगेट्स एंड बजट्स, ऑपरेशनल प्लान एंड एम्स, एक्शन प्लान एंड टारगेट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम इन चीजों को बहुत डिटेल के साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जी। An important aspect of managing business is creating purpose and providing clear messaging to stakeholders. This can be done by creation of mission statement and vision statement. जी अब हम पढ़ते हैं जी mission statement और vision statement क्या होती है। Vision and vision statement से क्या मुराद है। A vision statement has more to do with the future and realize describe what an organization plan and hopes to be in future, ठीक है। इसका तल्लक जनाब होता है फ्यूचर के साथ। विजन का तल्लक हमेशा होता है फ्यूचर के साथ, बात याद रखिएगा। इसमें ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्राइब करती हैं, इस बात की वजाहत करती हैं कि जनाब हमारे फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं, हम खुद को कहां देखना चाहते हैं फ्यूचर्स के अंदर, हमारी होप्स क्या हैं, उम्मीदें क्या हैं। दिस इज द मोर ऑफ द इंस्पायरेशनल और मोटिवेशनल statement that the means to drive implies and also clearly demonstrate an organization goal to stakeholders, customer या investor sector, ठीक है। विजन स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट होनी चाहिए जो कि इंस्पायरेशनल स्टेटमेंट हो, जो मोटिवेशनल स्टेटमेंट हो, ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो मोटिवेट हों, वो इंस्पायर हों उस चीज के साथ और ऑर्गेनाइजेशन को उस लेवल के ऊपर लेके जाएं ताकि कंपनी के जो ख्वाब हैं, जो फ्यूचर है कंपनी के जो गोल्स हैं वो अचीव हो सकें। विजन स्टेटमेंट शुड नॉट रियलाई डिस्कस द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बट मोर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू बी एंड हाउ इट वांट्स टू व्यूड, ठीक है। और इसके अंदर जनाब आप इस चीज की वजाहत करें कि कंपनी चाहती क्या है। टू बी इफेक्टिव एंड मैसेज शुड बी क्लियर, ऑप्टिमिस्टिक एंड कोर्स रियलिस्टिक। जो विजन होता है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, रियलिस्टिक, ठीक है, मतलब कि हकीकत पर मबनी होना चाहिए। ऐसा विजन नहीं होना चाहिए जो अचीव ही ना हो सके, रियलिस्टिक होना चाहिए। आपकी गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए, ठीक है, ऐसे गोल्स हों जो कि पूरे हो सकें। एन अनरियलिस्टिक विजन स्टेटमेंट, मिसाल के जनाब यहाँ पे कहता है कि कॉर्नर स्टोर ऑनर सेइंग दैट 6 मंथ द कंपनी विल बी बिगर। जिस तरीके से जनाब कॉर्नर स्टोर का ऑनर है वो ये बात कहता है जी कि अगले 6 महीनों के अंदर कंपनी जो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी, बिगर देन वालमार्ट बड़ी हो जाएगी। हद तक कि ये गोल अनरियलिस्टिक है, ये चीज हासिल हो ही नहीं सकती। उसने अपना विजन ऐसा सेट कर दिया जो कि चीज हो ही नहीं सकता। वो नॉट मोटिवेटिंग और इंस्पायरल, वो तो वर्कर्स को मोटिवेट ही नहीं करेगा, वो तो वर्कर्स को इंस्पायर ही नहीं करेगा, बिकॉज वर्कर्स को पता है कि चीज अचीव हो ही नहीं सकती, ठीक है। वेल रिटन विजन स्टेटमेंट शुड बी शॉर्ट, सिंपल, स्पेसिफिक टू द बिजनेस, लीविंग नथिंग ओपन टू इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो जो विजन स्टेटमेंट होती है ये वेल रिटन सिचुएशन के अंदर होनी चाहिए। विजन स्टेटमेंट शॉर्ट होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, इसके अंदर ज्यादा वजाहत नहीं होनी चाहिए। लीव नथिंग ओपन टू इंटरप्रिटेशन कहते हैं वजाहत को। आगे चलते हैं जी। इसके बाद जी हमारे पास मिशन। मिशन इज द पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द रीजन ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। लेकिन जो मिशन स्टेटमेंट जो होती है ये प्रेजेंट हालत के ऊपर ज्यादा डिपेंड कर रही होती है। ये बताती है कि अपनी रीजंस देती है कि हम सोसाइटी के अंदर क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम ऐसा क्या कर रहे हैं, हमारी कंट्रीब्यूशन क्या है। मैनी एंटिटीज गिव्स अ फॉर्मल एक्सप्रेशन टू देयर मिशन in a mission statement define what the organization is, why it exists, वो ये बताती है कि क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर। मिशंस डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन बेसिक फंक्शन इन सोसाइटी के अंदर मुआशरे के अंदर बेसिक फंक्शन बताती है इन द टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इट प्रोड्यूसेस फॉर द कस्टमर्स, ठीक है, कि हम ऐसा क्या प्रोडक्ट्स ऐसी क्या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं कस्टमर्स के लिए। A mission statement has more present day focus on realize describe how a company plans to achieve its objectives, ठीक है। तो मिशन स्टेटमेंट के अंदर प्रेजेंट डे के ऊपर ज्यादा फोकस करती है, ये डिस्क्राइब करती है कि किस तरीके से कंपनी को अपने प्लान्स बनाने चाहिए और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहिए। दिस इज आया स्टेटमेंट टू द एम्प्लॉइज, स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स एंड अदर विद एन इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट द क्लियरली आर्टिकुलेट व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग, ठीक है। जो चीज जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय जो काम कर रहे होते हैं, मिशन स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए जो उनको बता रही हो कि कंपनी क्या कर रही है एंड हाउ इट गोइंग टू डू इट, ठीक है जी, और वो क्या करने जा रही है एंड अल्टीमेटली व्हाई डूइंग इट,
اور وہ کیوں کرنے جا رہی ہے. جی آگے پڑھتے ہیں جی. مشن اسٹیٹمنٹ شوڈ بی کلیئر, شارٹ اسٹیٹمنٹ. دا کی کوسچنز ٹو آنسر دا مشن اسٹیٹمنٹ انکلوڈ. دیکھیں جی جب آپ کوئی بھی مشن اسٹیٹمنٹ بنائیں نا تو کاروبار کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ وہ یہ سوال ضرور اپنے آپ سے پوچھ لیں. واٹ از آور بزنس, ہمارا بزنس ہے کیا. واٹ از آور ویلیو ٹو دا کسٹمر, ہم کسٹمر کو کیا ویلیو دے رہے ہیں. واٹ ول آور بزنس بی, ہمارا بزنس کیا ہوگا. واٹ شوڈ آور بزنس بی, ہمارا بزنس جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. سم ٹائمز انکلوڈ دا اسٹیٹمنٹ اباؤٹ دا رول آف دیئر امپلائیز ان دا مشن اسٹیٹمنٹ اور انکلوڈ دا اسٹیٹمنٹ ان دا ایتھکس آف این اینٹی. ٹھیک ہے جی. دیکھیں جی کچھ ایسی اینٹیز ہوتی ہیں جو کہ ان کے امپلائیز کے والے سے جو رولز ہوتے ہیں وہ ان کی مشن اسٹیٹمنٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یا ان کی اسٹیٹمنٹ آن دا ایتھکس آف دا اینٹی, یا اس کی اینٹی کی جو ایتھکس ہوتی ہیں اس کے اندر کسٹمر کے حوالے سے ویلیو موجود ہونی چاہیے. جی اسٹوڈنٹس, آج ہم اپنے لیسن کو یہیں پر ہی ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آگے ہم نیکسٹ لیسن کے اندر اس چیپٹر کو مزید لے کر چلیں گے. امید ہے آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ کو مزید بھی کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ باکس کے اندر پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ تعالی میں آپ کو گائیڈ کروں گا. ٹھیک ہے, اللہ حافظ, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.